मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो कुर्बानी का जो हुक्म है ये तमाम मज़ाहिब में, आज तौरात पढ़ें आप, बाइबल पढ़ें, उसमें भी जानवर ज़बह करने का हुक्म मिलता है हमें। तो इसमें दो इंतहाएं पैदा हुई हैं। गुलूव, तहरीफें होती हैं ना दीन में, तो उलमा का काम क्या होता है कि जहां लोग एक तरफ गुलूव का शिकार हैं, हद से तजावुज कर रहे हैं, उलमा वहीं पे उन्हें रोक देते हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह से किसी ने कहा ना कि ये मौलवी अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, ये बताते हैं कि ये हमें बताएंगे कि कुरान और हदीस का मतलब क्या है। तो ये ठेकेदार कब से बने हुए हैं? ये आजकल उलमा को बहुत ताना दिया जाता है कि हम इनसे क्यों सीखें। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो बहुत बड़े आलिम थे, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद, उन्होंने फरमाया ठेकेदार ना समझें, चौकीदार ही समझ लें। हम दीन के ठेकेदार नहीं, लेकिन चौकीदार बहरहाल हैं। कुरान और सुन्नत के नाम पे किसी गलत चीज को अंदर आने नहीं देंगे, इस्लाम में नहीं आने देंगे। आज सुबह एक फतवा पढ़ा किसी अमेरिका में या यूके में किसी मशहूर आलिम का। उन मोहतरम ने ये फतवा दिया कि लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर इंडिया में, और क़ुरबानी में मुश्किलात भी हैं। तो क़ुरबानी के बजाय आप किसी गरीब को या किसी बेरोज़गार को उसके साथ ताउन कर लें। और फिर एक रिवायत भी भेजी, सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े ताबिई हैं, उनका इरशाद है कि मैं किसी गरीब को 3 दिरहम दे दूं, ये मुझे क़ुरबानी करने से ज़्यादा महबूब है। दलाइल सबको सब तरह के मिल जाते हैं। जब कोई बंदा एक सिमत में चलना शुरू होता है ना, तो उसको अपने मतलब के दलाइल मिल जाते हैं। अवाम हवालों से मुतासर होती है, भाई किताब का रेफरेंस भी अल मुहल्ला, हदीस की किताब, रेफरेंस भी सईद इब्ने मुसय्यब, बहुत बड़े ताबिई, उनका रेफरेंस भी। तो कमेंट्स में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको, माशाल्लाह, जिंदाबाद। तो मुझे वो अमेरिका से किसी ने भेजा कि भाई ये क्या है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, पहले इन्हीं सईद इब्ने मुसय्यब का दूसरा कौल भी देख लो, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में। उसमें वो फरमाते हैं, लअन उज़हिय बिशातिन अहब्बु इलैया मिन अन अतसद्दक़ बिमिअति दिरहमिन, मैं एक बकरी ज़बह कर दूं बकरीद वाले दिन, ये मुझे ज्यादा महबूब है कि मैं 100 दिरहम सदका करूं। एक हदीस में 3 दिरहम का मुकाबला और एक बकरी से, और उसमें 3 दिरहम को वो कह रहे हैं ज्यादा बेहतर है। दूसरी हदीस में 100 दिरहम को भी कह रहे हैं कि ये कुर्बानी से बेहतर नहीं है। तो ये वाली है तो वो वाली भी तो है। दूसरी बात ये कि आप क्या हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के मुक़ल्लिद हैं कि उनका एक राय सामने आ गई, आपने फौरन कुर्बानी का फलसफा ही सारा चेंज कर दिया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। हालांकि उस वक्त गुर्बत जिस इंतहा को पहुंची हुई थी, आज हम लॉकडाउन के बावजूद उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। खुद नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा होता था, आज हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, ताबिईन सब कुर्बानी किया करते थे। चंद एक से मरवी है कि उन्होंने नहीं की, मगर वो सहाबा गरीब थे, मिस्कीन थे। जैसे हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, इनके बारे में रिवायत में आता है कि ये कुर्बानी नहीं किया करते थे। और आगे अल्फाज हैं, कराहता अन युक़तदा बिहिमा, इस बात के खौफ से कि लोग इनकी पैरवी ना शुरू कर दें। तो बाज़ हजरात ने इस बात को दलील के तौर पे पेश किया है कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, क्योंकि अबू बकर और उमर ने बाकायदा जानकर नहीं की। और वजह यह बयान की जा रही है कि लोग उनकी पैरवी शुरू ना कर दें, कि अगर वो कुर्बानी करते तो लोग उनकी पैरवी करते ना।
تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں, آپ ان کی غربت کو دیکھیں. جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں, ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا, حلوہ کوئی میٹھا. انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا, اس سے بچا بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں, اس کی مجھے ضرورت, جو میں بیت المال سے حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں, وظیفہ لے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے, اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی, ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی, روکا نہیں کسی کو, خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی, تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے, یہ ہر ایک پر لازم ہے, کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو, وہ بھی بیچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی. ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو, 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل, اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو. یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے, جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب, بولو بھائی, نہ سمجھیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے, یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم, بولو بھائی, نہیں ہے. سوری, غریب پر لازم نہیں ہے. تو ہم تو کیا ہیں؟ غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ, یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں, پی آئی اے کھائے, میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی, اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر, وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی, تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا. زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا, چاندی, مال تجارت, کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو, تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے, اور جو آڑے وقت میں, جو آڑا وقت کہتے ہیں کس کو ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں. آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو, تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا, عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں, عجیب طریقے سے سو رہے ہیں, عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں؟ آڑے ترچھے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. تو اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا, بولو بھائی, نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں
کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, لباس نہ ہو, رہنے کو گھر, ذاتی گھر نہیں, گھر نہ ہو رہنے. یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں, اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھئی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں, لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے, جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی, بولتے کیوں نہیں بھائی, واجب ہے, کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی, بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں, گرمیوں میں استعمال, سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں, گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا, بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا, اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے, یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں, ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن, اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی. کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے, کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا, لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو, تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں, کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو لباس نہ ہو, رہنے کو, بولو بھائی, گھر نہ ہو. پھر بھی فقہاء نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے, وہ اضافی ہیں. تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے. کتنا بڑا ظرف. اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے, 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے, دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو, کبھی برگر کھا رہے ہو, انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے, اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے, یہ آڑا وقت ہے, ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت, پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی, 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں, 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا, 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے, 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں.
تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو, شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا, قد بڑھ رہا ہے اس کا, تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہوا ہے آپ کو. بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے, پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے. زیادہ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. وہ کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آئے نا بمباری کے لیے, سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا. وہ ابے نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے, کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا جائے. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے. لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گا. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے, وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان, یا کرنسی ہے, نوٹ ہے, یا چاندی ہے, یا سونا ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میرے خیال ہے 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ, 50,000 55,000 موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے, تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا. کر سکتا ہے ایسا آدمی, بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا, اس کو اجازت دے رہا ہے, یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا, 6 مہینے بعد دے دینا, تو آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے ہے, تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں, گیس, بجلی کا بل, راشن, یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25,000 کا, اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے, تو بیگم بولے گی بکرا خود ہی کھا لو, پکائیں گے کس میں اس کو. تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے, اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے, صحیح حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی, اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس, اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NED کے پیسے جائیں گے, پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے, اس کے اتنے پیسے جائیں گے, پھر بچے کی اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے, پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹر بن گیا, اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب گریبیاں ہیں, باقی سب کیا ہیں؟ گریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے سعاتن بھی ہے, سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد
دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے؟ کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ, اور قربانی بھی کریں.